अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। वैसे तो आज जॉन कैरी साहब भी आए हैं, अमेरिका के वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, लेकिन आज हम उस पर प्रोग्राम नहीं करने। उस पर हम करेंगे एक दो दिन में, जब असल बातें सामने निकलेंगी। बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या हुआ, आज तो जो कहा उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, हमारे लोगों ने अंदाजे लगाए, उस पर हम बात करेंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद उससे भी ज़्यादा एक हद से प्रोग्राम कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, क्योंकि इसका असर हमारी दाखिली सियासत पे बहुत करीबी हो सकता है, और इसका हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इदारा, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान दोनों के, जिनके इखलाकी रिजर्वायर में बहुत माल है, दोनों का आपस में क्लैश होता नज़र आ रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको नोटिस दे दिया गया है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत। क्या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अपनी हदें क्रॉस कर रही है, या इमरान खान ने अपनी हदें क्रॉस की हैं। कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है कॉमन परसेप्शन में हम देखते हैं कि कोर्ट हमारा लास्ट सेवियर हमें नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा रेंटल पावर केस हो गया, ओगरा केस हो गया, EOBI का केस हो गया, OGDC की अपॉइंटमेंट्स, अरबों रुपए, अरबों इफ़ नॉट खरबों बल्कि, जो करप्शन के थे, कोर्ट अभी तक वापस ला रही है। और इसने एक फुल स्टॉप सा कहते हैं लगाया हुआ था पिछले 5 सालों के दरमियान में भी। मगर कुछ लोगों का ख्याल था कि जहां कोर्ट एक तरफ बहुत सी काम कर रही है, वहां कोर्ट ऐसे काम भी कर रही है जो एक ग्रे एरिया में आ रहे हैं। और इमरान खान का कंटेम्प्ट नोटिस जो सा है, इसने एक मसले को और भी सामने लिया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू बन गया है, ख़ास तौर पर पिछले जनरल इलेक्शंस के तनाज़ुर में देखें और अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। हुआ क्या, इमरान खान ने कहा क्या, पहले आप वो देख लीजिए, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी करा दूंगा और इस पर हम बात करेंगे। और ये बहुत ही संजीदा गुफ्तगू है, और मैं चाहूँगा कि आप हम सब बड़े ध्यान से बात करें, बिकॉज किसी भी इदारे की तौहीन हमारा मलहूज़ नहीं है। पहले आप देख लेंगे इमरान खान ने कहा क्या, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ है। हम समझते हैं कि जो रोल इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदलिया का ये जो इलेक्शन हुआ उसमें था, वो शर्मनाक था और खौफनाक था। इस अदालत ने और इन इलेक्शन कमीशन ने, जिसने पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन करवाया है, इनके लिए, इनकी वजह से मैं कह रहा था कि बॉयकॉट करना चाहिए। अदलिया गैर जानबदार है या नहीं है, मैं इसका सिर्फ ये जवाब देता हूं कि ये जो मैच हुआ है, ये न्यूट्रल अंपायर्स ने नहीं करवाया। जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदलिया का रोल था पिछले इलेक्शन में, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे शर्मनाक रोल था। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन करवाया जिसमें पाकिस्तान में कभी इतनी धांधली नहीं हुई जितनी पिछले इलेक्शन में हुई है। मुझे ख़ास तौर पर तकलीफ पाकिस्तान की अदलिया से है। इस अदलिया के नीचे और इस इलेक्शन के नीचे पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन हुआ है जिधर सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। सारे मुल्क में तासुर जा रहा है कि ये अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके ये गेम खेली है। जी, आपने बातें सुनी, बहुत सख्त बातें, यही हमने देखना है, इसमें बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबर सत्तार साहब, एमिनेंट लॉयर, और आज तो आप ख़ुद भी खबर बने हुए हैं, उस पर भी बात होगी, खबरें बनाते रहे, कॉलम निगार, सब कुछ। लाहौर में हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने, और लाहौरी में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर वलीद इकबाल, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आसमा जी की साहिबा से बात शुरू करते हैं। आसमा, जब आप ये बातें सुने तो काफ़ी सख्त हैं, मतलब कि शर्मनाक, खौफनाक, पार्टी साहिब, फिर इस पर ज़्यादा इतना एतराज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पिछले 5 साल से लेके, अगर कोई एग्जीक्यूटिव के सामने खड़ा भी हुआ है, करप्शन भी रोकी है, तो यही सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये इतने सख्त अल्फाज और फिर क्रिटिसाइज़ क्यों हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए मालिक साहब, पहली बात तो ये है कि अगर आप बड़ी स्ट्रिक्टली इसको कानूनदान की हैसियत से देखें तो वो तो अदलिया का नाम ले रहा है, और अदलिया में रिटर्निंग ऑफिसर्स भी तो अदालत का हिस्सा ही होती है ना, वो भी तो जुडिशल ऑफिसर्स हैं। अब वल्ला आलम वो किन अदलिया की बात कर रहे हैं, ये तो इमरान खान साहब आप ही बता सकते हैं कि वो किस अदलिया की बात करेंगे। मगर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अपने बार में ये लोगों ने बात कही, और मैंने कई बार ये बात कही कि मैं समझती हूँ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को जाके चीफ जस्टिस साहब मिले, वो मुनासिब नहीं था, और ये हमारा हक बनता है ये बात कहने का। मैं इसमें नहीं एग्री करती
کہ الیکشن شرمناک طریقے سے ہوئے ہیں ریگ، کیونکہ میں نے پہلے بھی الیکشنز آبزرو کیا، یہ بھی کیا، مگر کسی کے کہنے کا تو حق بنتا ہے۔ دوسرا، آپ کنٹیمپٹ کی خود بات کریں، دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ، پہلے آدیشر کاوسچی کا ایک کیس پڑھ لیجئے گا، پھر خود ناصر اسم زاہد صاحب کی ایک ججمنٹ ہے، جبکہ پی ایم ایل این والے گئے تھے اور انہوں نے عدالت کے اوپر ایک طریقے سے دھاوا بولا تھا، تو یہ ججمنٹس پہلے کی موجود ہیں۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ایک قانون ہے وہ عدلیہ کے لیے ہتھیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو کلشنیکوف کی طرح استعمال کرے، بلکہ وہ ایک لا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، رول آف لا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ایک امیج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، لوگوں کی زبان بندی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف سپیچ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ لیکن انہوں نے تو سپریم کورٹ کا نام لیا ہے نا اسما، جب آپ سنتی ہیں ان کی بات، اور جو جب الفاظ انہوں نے کہ مالک صاحب جو آپ نے سنایا ہے، مالک صاحب جو آپ نے سنایا ہے اس میں تو نہیں لیا، اس کے علاوہ لیا تو میں نہیں کہہ سکتی، آپ پھر سے سن لیجئے، جو آپ نے سنایا اس میں نہیں کہا انہوں نے، ہو سکتا ہے کچھ اور کہا ہو، میں ابھی پروڈیوسر صاحب کو کہتا ہوں، پروڈیوسر صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دوبارہ پلے کریں ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیوں کر کے، میرا خیال ہے کہ اس میں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے جو کردار ادا کیا ہے، ہی ہیز مینشنڈ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن ضرور کہا، دوبارہ نہیں، دوبارہ سن لیتے ہیں آسما، ایک سیکنڈ لگائیے ذرا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رول الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں تھا، وہ شرمناک تھا اور خوفناک تھا۔ اس عدالت نے اور ان الیکشن ہاں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، یہاں سپریم کورٹ مینشن نہیں ہے، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ تو پھر مالک صاحب جب آپ قانون کی بات کریں گے اور قانون سے کھیلیں گے تو پھر قانون سے کھیلیے گا، اگر آپ سیاسی بات کریں گے تو میں سمجھتی ہوں ایک سیاستدان کا حق بنتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ نیوٹرل دوسرا ایک چیز بتائیے، چاہے وہ کون سی عدلیہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے۔ جی ہم تو لائرز نہیں ہیں، لیکن ایک یہ بھی بتائیے کہ یہ خبر جو چلی وہ یہ تھی کہ ایک نوٹ پٹ اپ ہوا رجسٹرار صاحب کی طرف سے، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا۔ کیا یہ کورٹس خود ججز نوٹس لیتے ہیں کہ رجسٹرارز نوٹ پٹ کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے پریکٹس؟ دیکھیں پہلے تو اس طرح رجسٹرارز نوٹس نہیں پٹ کرتے تھے اور اس تیزی سے نہیں کیا جاتا تھا، یہاں پہ ایک رویہ ہی اور ہو گیا ہے۔ مثلا یہاں پہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جن کی ریویو بھی ختم ہو گئی اور پھر کئی سالوں بعد رجسٹرار صاحب نے ایک نوٹس پٹ اپ کیا کہ آپ اس کیس کو دوبارہ ریویو کر لیں، حالانکہ ریویو کے بعد ریویو جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نہیں کہتی کہ نہیں کریں، اور مگر یہ رجسٹرار کا جو رول ہے جو میری سمجھ میں آیا سپریم کورٹ رولز کے دیکھنے سے، وہ تو ایڈمنسٹریٹو رول ہے۔ رجسٹرار جو ہے وہ ایک مانیٹر تو نہیں بن گیا سپریم کورٹ کے، تو میں یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک جو نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہیں یہ ہیلدی نہیں ہیں، اور کون مان سکتا ہے کہ رجسٹرار صاحب خود بخود ہی نوٹ پٹ کیے چلے جاتے ہیں اور وہ نوٹ کے اوپر باقاعدہ دیکھا بھی جاتا ہے، کون سے رجسٹرار صاحب کا ایسا نوٹ ہے جس کو کہہ دیا کہ یہ نوٹ بھی غلط ہے؟ One more question before I go to بابر ستار۔ ایک ایشو یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت غلط باتیں کی، سخت باتیں کی، غلط تو میں نہیں کہہ سکتا، سخت باتیں کی، لیکن ہم نے دیکھا ان کو نوٹس نہیں ایشو ہوا۔ وہ سینیٹر پھرتے رہتے تھے یہاں پہ، عابدی صاحب، رضا عابدی صاحب، جو کھلا چیلنج کرتے تھے، تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان کو کیوں نہیں نوٹس ہوا، عمران کو کیوں ہوا؟ کیا یہ چانس کی بات ہے، اور ڈو یو تھنک there's a pattern to it؟ نہیں، میں سمجھتی ہو سکتا ہے رجسٹرار صاحب اس دن دیر سے اٹھے ہوں، انہوں نے نہ پڑھا ہو اخبار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، رجسٹرار پڑھے گا تو نوٹس دے گا نا، اور اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے تو یہ بھی ایک میرے حساب کے مطابق، اگر آپ مجھے ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے حساب سے پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو نوٹس دیا جائے گا تو وہ تو نہ سینیٹر ہے، نہ کسی پارٹی کا لیڈر ہے، نہ ایم این اے ہے، تو اس کی سیٹ تو نہیں جاتی ہے، وہ تو خوشی بخوشی 6 مہینے کاٹے گا، اور نہ صرف خود کاٹے گا، یقین کریں اس کے ساتھ بہت سارے وکیل کاٹیں گے، اور اگر وہ کاٹے گا تو میں بھی کاٹوں گی 6 مہینے، اور خوشی بخوشی کاٹیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جبرانہ ماحول کا پہلے بھی ہم نے کیا ہے، اس کا مقابلہ اب بھی کرنا ہم جانتے ہیں، ایسے ماحول آتے ہیں، ایسے ماحول چلے جاتے ہیں،
ہماری جدوجہد جو ہے وہ کئی صدیوں سے چل رہی ہے. میں ذرا بابر ستار کو لے لوں گفتگو میں. بابر آپ نے بڑا ہی سخت ابھی آرٹیکل لکھا ہے, اس کو اردو میں کیا کہیں گے, انصاف کا تکبر سم تھنگ لائک دیٹ, ہیوبرس آف جسٹس, تو اسی طرح کا بنتا ہے. اور آج سنا آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کافی کچھ سخت الفاظ آپ کے بارے میں کہے. انہوں نے کہا کہ عدالت ای او بی آئی کا پیسہ بچا رہی ہے اور اس کا لیڈر ایڈوائزر عدالت کو نشانہ بنا رہا ہے. بابر ستار آرٹیکل لکھنے کے بجائے عدالت میں دلائل دیں. بابر ستار بہت بڑے اسکالر ہوں گے مگر محتاط زبان استعمال کریں, اور آپ کے پاس تو سپریم کورٹ کا لائسنس بھی نہیں ہے, تو آپ سپریم کورٹ پہ کس طرح طنز کر رہے ہیں, کس طرح بات کر رہے ہیں, یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. اور آپ گروپ میں لکھتے بھی تھے کالم, تو آپ کے میڈیا گروپ نے ہی بہت. اور دوسرا آپ نے اپنے کالم میں کچھ 5-6 بڑے بنیادی سوال بھی اٹھائے. ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ سو موٹو کا جو یہاں پہ استعمال ہے وہ بڑا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, اور وہ بہت بڑا ایشو ہے, ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اسی سو موٹو پہ دیکھا ہے کہ جتنے کرپشن کیسز پکڑے گئے اسی سو موٹو پہ پکڑے گئے, جتنے لوگوں کو انصاف ملا اسے ملا. ابھی ریسنٹلی جو ایویشن کے ایڈوائزر لگے پرائم منسٹر کے, جو صرف دوستی میں لگ گئے اور انہیں آگے سے اپنے دوست بنا دیے, ایبسولوٹلی لیجٹمیٹ تھا سارا, ان کو جانا پڑا اسی سو موٹو پہ. اوگرا والا بھی سو موٹو کی وجہ سے واپس آیا 80 ارب والا. تو پھر سو موٹا کیوں برا ہے؟ اگر آپ پہ آ جائے تو برا ہے, پولیٹیشینز پہ آ جائے برا ہے, تو باقی کاموں میں ٹھیک ہے. مالک صاحب یہ میری ذات کی بات نہیں ہے. میں پہلے کلیریفائی کر دوں, شاید سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو کوئی فیکٹس پراپرلی نہیں بتائے گئے. میں ای او بی آئی کا لیگل ایڈوائزر نہیں ہوں. میں ایک پروفیشنل لائر ہوں جو بہت سارے اداروں کو ریپرزینٹ, کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو آپ اسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں عدالت میں بہت سارے مقدمے ای او بی آئی کے لیے کر رہا ہوں, کچھ ہم ہارے کچھ ہم جیتے. اب تو کام ہی کریں گے, اور بھی وکیل کرتے ہوں گے. ہاں اب تو شاید نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ای او بی آئی ایک ریٹینر کلائنٹ تھا, اور بھی گورنمنٹ کے ادارے ریٹینر کے اوپر لائرز کو رکھتے ہیں اپنے پینل کے اوپر اور ریٹینر کے اوپر, اور انہیں وہ مختلف کام بھیجتے ہیں اوپینین لینے کے لیے, چیزیں ڈرافٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ای او بی آئی کے لیے اس طرح سے کام کیا. 1-2-3 سال تک میرا ریٹینر تھا. ہو گیا کلیئر ہو گیا نا, وہ بات چلیں ادھر آئیں. تو اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مجھے ای او بی آئی نے ہائر کیا کہ میں انہیں ڈیفینڈ کروں, نہ میرا کوئی سٹیک ہے. اور میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بات لکھی کہ ای او بی آئی اور ڈی ایچ اے کے جو افسران ہیں وہ بدترین لوگ ہوں گے, اور کرپشن ایک بہت بڑا کینسر ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے. لیکن میں نے ڈیو پروسیس کی بات کی. آپ ای او بی آئی کو ایک سیکنڈ کے لیے نکال دیں بیچ میں سے, آپ ایفیڈرین سکینڈل ڈال دیں, آپ کوئی اور سکینڈل ڈال دیں. جو میں پوائنٹ ریز کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, اس کے بعد اللہ میاں ہوتے ہیں. تو آپ جب سپریم کورٹ سو موٹو لے کسی چیز کا, اور تاثر یہ کریٹ ہو کہ یہ لوگ گلٹی ہیں, یہ کرمنلز ہیں, انہوں نے غبن کیا ہے, اور فوکس اس پہ ہو کہ آپ نے انہیں اریسٹ کرنا ہے اور آپ نے ان سے پیسہ واپس. بابر نکلے تو ہیں نا سارے وہی جن کیسز میں لیا ہے. دیکھیے مالک صاحب, آپ اگر سپریم کورٹ ایک دفعہ یہ فیصلہ دے دے گی تو پھر کسی بھی انسان کے ڈیو پروسیس رائٹس کا کیا ہوگا؟ ہم مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں تو کیا ٹیررسٹ اچھے لوگ ہیں؟ نہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہمیں کہتے ہیں انہیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. ایک پراپر کورٹ ہو جو ایز اے نیوٹرل آربیٹر, ایز اے نیوٹرل بندہ, 2 پارٹیاں ان کی بات سنے اس کے بعد فیصلہ کرے. تو سینس یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ جب سپریم کورٹ ایسے سو موٹو لیتی ہے تو ہائی کورٹ بھی کئی دفعہ بیلیں نہیں لیتی ان لوگوں کی جنہیں شاید بیل پہ چھٹنا چاہیے. جو ادارے ہیں انویسٹیگیشن وہ زور ڈالتے ہیں کہ آپ وعدہ معاف. تو کیا کریں, سو موٹو نہ لے عدالت؟ نہیں, میرا جب حقیقتیں نکلتی پتہ لگتا ہے لوگوں نے. اب ای او بی آئی میں دیکھ لیں فار ایگزامپل, ایک اور دوسرے کیس میں ایک آدمی نے 2004 سے نیب میں بتایا ہوا تھا کیس, کسی نے کھولا نہیں, انویسٹیگیٹ نہیں کیا, سو موٹو شروع ہوا, وہ چیزیں نکلنی شروع ہو گئی. مالک صاحب یہ دیکھیں, یہ سارے کیسز ضروری ہیں, لیکن یہ انسٹیٹیوشنل راجہ رینٹل صاحب کی ریاست کس نے توڑی؟ یہ انسٹیٹیوشنل کولیپس آپ کو نظر آ رہا ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہماری سپریم کورٹ ایز این انویسٹیگیشن ایجنسی کام کر سکتی ہے؟ اگر ایف آئی اے کام نہیں کر رہی تو ہمیں ایف آئی اے کو ٹھیک کرنا ہوگا نا. تو سو موٹو لیں ایف آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیا مطلب ہے ہر بندہ اٹھے اور سپریم کورٹ کے بارے میں باتیں کرنی شروع ہو جائے کہ جی یہ ہے, اب ہم ان سے بڑے جج بن گئے سارے, کیونکہ ہمیں کوئی باتیں پسند نہیں آتی. میں ایز اے لائر آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئر ہے, آپ کو کبھی سپریم کورٹ کو یا کسی عدالت کو موٹیو امپیوٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نیت پہ شک نہیں, لیکن ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, ان کے فیصلے یا ان کی پروسیڈنگز کے کانسیکوینسز ایسے ہو سکتے ہیں جن سے شاید انصاف نہ ملے. میں 2-3 باتیں آپ کی آرٹیکل کی کوٹ کرتا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں اس پہ آسما سے بھی میں رائے لوں گا. آپ نے لکھا ہے ایک تو جو سپریم کورٹ ہے اب ہماری, اس کو پاپولر فیصلے کرنے کا شوق پڑ گیا ہے جو عوام میں بڑے مقبول ہوں اور یہ دیکھتے ہیں. پھر آپ نے کہا یہ میڈیا یہ جب باتیں کرتے ہیں اور یہ ہیڈ لائنز بناتے ہیں
میڈیا اس کو بہت بڑا چلاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ اور ہیڈ لائنز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے فیڈ آف کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بڑے سیریس الزامات ہیں کہ یہ صرف کمپنی کی مشہوری والے فیصلے کر رہی ہے کورٹ لوگوں کے لیے فیصلے کر رہی ہے, میڈیا کو فیڈ کر رہی ہے. یہ مالک صاحب دیکھیے, ایک جوڈیشل کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ a judge will shun publicity, اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اخبار کی سرخیاں پروسیڈنگز بنیں یا جج بنتے ہوں. آپ کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی ہیڈ لائنز اور میجر نیوز فیڈ سارے دن کی بھی, اور آج جو کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے کہ صبح چیف جسٹس صاحب نے, میں عدالت میں موجود نہیں تھا, مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا رول ہے, آپ نے کیا کیا. ایک کردار کشی ہوئی, پہلے عدالت میں ہوئی, اس کے بعد وہ جس گروپ کے لیے میں پچھلے 8 سال سے کالم لکھ رہا تھا اور کل ہی فیصلہ کیا کہ میں انہیں چھوڑ کے ایک اور اخبار کے لیے کالم لکھوں گا, تو آج میں 6 بجے کی اخبار میں سرخی تھا, جس طرح میں سب سے بڑا اشتہاری مجرم ہوں اس ملک کا. تو دیکھیے یہ نیکسس, یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو نیکسس ہے کہ آپ کا ایک ریلیشن شپ کریٹ ہوا ہے جو کوزی ہے. اور میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ لائرز بار ایسوسی ایشنز کا بھی کسی حد تک ہم نے دیکھا لائرز موومنٹ کے بعد, اور ہم نے میڈیا کا بھی دیکھا. یہ ہیلدی نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اچھا نہیں ہے, اور یہ انڈیپینڈنس آف بارز کے لیے اچھا نہیں ہے کسی حد تک, اور یہ انڈیپینڈنس آف میڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. آسما, آپ نے یہ باتیں سنی, کیا آپ کے خیال میں یہ ایک عجیب قسم کی ریلیشن شپ ایوالو ہو رہی ہے جہاں پہ میڈیا شاید فورس کر رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کورٹس کو زیادہ اگریسو بیہیویئر کے لیے, کہ یا کورٹس کی وجہ سے میڈیا کو ایک زیادہ سورس آف فلیشی نیوز ملتی جا رہی ہیں؟ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بابر ستار صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ لکھا, میرے سے اختلاف بھی کیا اور میرے خلاف بھی لکھا, مگر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. یہ ایک بہت ماہرین کی طرح ایک اپنے ان کے کالمز لکھتے ہیں, اور ہم وکیل سارے ان کے کالمز بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, اگری کریں یا نہ کریں. مگر جو بات انہوں نے لکھی اس کالم میں وہ 100% درست ہے. آپ کہتے ہیں جناب سو موٹو جو ہے وہ لینا چاہیے, کرپشن کے کیسز لینے چاہیے, تو پھر کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے, یہاں پہ جوڈیشری میں بھی بڑی کرپشن ہے, تو جب ایک ڈکٹیٹر آ کے یہاں کرپشن کے کھاتے جوڈیشری میں کھول دے, میں ہر لیول کی مطلب چھوٹے لیول سے کسی لیول کی بات کروں, تو آپ کیا اس کو یہ الاؤ کریں گے؟ انٹرفیرنس, ہر ادارے کی اپنی انٹرفیرنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بابر ستار کی بالکل بات درست ہے کہ آپ جسٹس جو ہے وہ باٹم اپ جاتا ہے, ٹاپ ڈاؤن نہیں آتا ہے. ہمیں کوئی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہم انہیں شن کرتے ہیں, ہم انہیں برا سمجھتے ہیں. نہ بابر ستار کے اوپر کوئی ابھی تک الزام ہے, نہ میرے اوپر اس عمر تک ابھی کوئی الزام آیا ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وتیرہ ہوا تو کسی کے اوپر بھی الزام آ سکتا ہے, اور آپ ٹی وی میں کہنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے کرپٹ لوگ لے لیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور ڈیو پروسیس کا یہی مقصد ہوتا ہے. پہلے لوگ یہی کہتے تھے آرمی والے آ کے کہ جی یہ سیاستدان کام نہیں کرتے, ہم نے آ کے شروع کر دیا. اب آپ نے نیب کس لیے بنایا ہے؟ نیب کو بہتر کریں, ایف آئی اے کو بہتر کریں. اگر سارے کام سپریم کورٹ نے ہی کرنے ہیں تو پھر جہاں سپریم کورٹ میں خرابی ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ شروع کر دے کرنا, یہ تو طریقہ نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات, آپ سو موٹو کی بات کرتے ہیں, مجھے پھر آگے میں آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ کیا عمران خان کے اوپر جو الزام ہے کیا انہوں نے ادارے کی توہین کی ہے یا ایک شخص کی؟ کیا وہ جوڈیشری پہ گئے ہیں یا کسی جج پہ, اور اس کے کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہمیں یہ پتہ لگا, اطلاع تو یہ ہے کہ شاید ابھی ایک ان کی ٹیلی کانفرنس بھی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے لوگوں کے ساتھ. ان کے وکیل صاحب کو پتہ ہے حامد خان صاحب آج رات کو پہنچ جائیں گے اور اسی مقدمے کے متعلق, اور یہ سنا ہے شاید 10 ساڑھے 10 بجے شاید وہ کسی ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یا تو یہ دوسرا ایک سو موٹو کی تیاری ہے, کنٹیمپٹ کی, آئی ڈونٹ نو, یہ پتہ لگتا ہے. مین ٹائم بیرسٹر ولید اقبال صاحب یہ بتائیں ابھی تک کیا ارادے ہیں آپ لوگوں کے؟ کل عدالت میں صفائی پیش کریں گے کہ معافی مانگیں گے, کیا کریں گے؟ اور آپ کو نتائج پتہ ہے نا اس کے کہ اگر آپ
کو اس کیس میں بلا لیا جاتا ہے, سزا ہو گئی تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, پھر آپ کے وہ نہ وہ ممبر رہیں گے, نہ وہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں, چیئرمین رہ سکتے ہیں. تو کیا سوچا ابھی تک آپ لوگوں نے؟ مالک صاحب اس طرح ہے کہ جہاں تک اس کیس کے ڈیفنس کا تعلق ہے وہ تو عدالت ہی میں ہوگا, اس کا تذکرہ ادھر ٹاک شو میں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا حکمت عملی ہے یا اس میں کیا عمل میں لایا جائے گا, اور مناسب بھی نہیں ہے, وہ وہیں پہ ہی ہوگا. لیکن دو چار جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں, مثال کے طور پہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ عمران خان صاحب خود پیش ہوں گے, اور وہ کیونکہ ایسی کوئی اس میں وہ نہیں سمجھتے. اچھا ایک چیز بتائیں, ان کی وہ جو پریس سٹیٹمنٹ تھی کانفرنس, اس میں انہوں نے کہا اس عدالت سے, تو یہ پھر عدلیہ تو نہ رہی ہے, اس عدالت تو ان کی انگلی بھی سپریم کورٹ کی طرف تھی, تو ان کی مراد سپریم کورٹ تھی؟ نہیں, میں وہاں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ انگلی ان کی اس رخ میں تھی یا اس رخ میں تھی. دیکھیں وہ اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں وہ کیا بات کہنا چاہ رہے تھے, تو وہ یہی ہے کہ 11 مئی کا جو الیکشن ہوا اس میں عدلیہ کو کچھ ڈیوٹیز جو تھیں, کچھ فرائض جو تھے وہ سونپے گئے تھے, اور ریٹرننگ آفیسر نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کا کیس سامنے ہے, اعتراضات سامنے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کی تھنکنگ کیا ہے, کہ آپ لوگ جا کے صفائی پیش کریں گے کہ گھٹنے ٹیکیں گے اور کہیں گے جی بس عدالت کے رحم و کرم پہ ہمیں معاف کر دیں؟ میں نے کہا نا جی اس کی حکمت عملی کا یہاں پہ ذکر کرنا تو مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جس حد تک میں عمران خان صاحب, کیا برائی ہے, عدالت میں جا رہے ہیں نہیں وہ میں نے کہا وہ بات تو عدالت ہی میں ہوگی, اور اس حکمت عملی کا اس وقت تو میں آپ کے پروگرام میں ہوں, میں اس کانفرنس کال کا حصہ بھی نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, لیکن جس حد تک میں عمران خان صاحب کی شخصیت سے واقف ہوں اور ان حالات میں جن میں انہوں نے یہ بیانات دیے جن کی بنیاد پر ان کو الزام لگا ہے یہ توہین عدالت کا, تو وہ مجھے یہ تو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی اپالوجی یا معافی جو ہے وہ مانگیں گے. وہ کیس کو پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے, اور یہ کیس ہے بھی اس نوعیت کا. اگر آپ توہین عدالت کے قانون کا مطلب مختصراً میں آپ کو اگر ذکر کروں, جو کہ آئین کے آرٹیکل 204 میں, اور اس کے علاوہ مشترکہ طور پہ اگر آپ ساتھ اس کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آرڈیننس ہے 2003 کا, اسے دیکھیں تو اس میں کنٹیمپٹ کے بہت سے پہلو ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جن میں ابہام پائے جانے کا امکان کم ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کورٹ کے اندر عدالت کی احاطے کے اندر جج کی موجودگی میں بدتمیزی کرنا, یا عدالت کوئی حکم دیتی ہے, عدالت ہمارے پاس بہت وکیل ہے. خالد صاحب میں ذرا آگے چلتا ہوں, میں ذرا ایک سنگھ آسمان جگی صاحبہ سے ایک بات پوچھ لوں. آسمان ایک بات بتائیے, پہلے پاسٹ میں یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کا ٹکراؤ ہوتا تھا, پولیٹیکل گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, تو ایک طرف بالکل مورل بینکرپسی تھی, چاہے وہ پرائم منسٹر اس وقت کے تھے کہ گیلانی صاحب, بعد میں پرویز اشرف صاحب آئے, اور ان کی لمبی لسٹیں تھی, کرپشن, ڈیلز, اوپن, سب کچھ. تو وہاں پہ جو میں نے شروع میں کہا تھا اخلاقی ان کے پاس بالکل ریزروائر نہیں تھا. اب پہلی باری ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ ہے جو لوگوں کی نظر میں بہت اوپر ہے, ان کی کریڈیبلٹی, عمران خان ہے جن کی کریڈیبلٹی ویسے انٹیگریٹی بہت لوگوں کی نظر میں اوپر ہے. اگر یہ کلیش سچویشن ہوتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے ریپوٹیشن کو, کیا عمران خان کو؟ مالک صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کے کئی باتوں سے میں بہت ہی ویسے ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ لوگ مورل انٹیگریٹی اور مورل ہائی گراؤنڈ یہ آپ لوگ ہی بناتے ہیں اور آپ لوگ ہی ہٹاتے ہیں. بہرحال آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو مرضی آقا بنائیں, جس کو مرضی بالکل بیلچی بنائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹکراؤ جو ہے یہ سپریم کورٹ نے پہلی بار نہیں لیا. بہت سارے لوگ کنٹیمپٹ میں آئے ہیں, بہت ساری اتنی کنٹیمپٹ کے نوٹسز کبھی کسی سپریم کورٹ نے جاری نہیں کیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنی اس بحال سپریم کورٹ نے جاری کیے ہیں. آخر کیوں؟ یہ تو نہیں ہے کہ لوگ اس سپریم کورٹ کو سر آنکھوں پہ نہیں لائے تھے, تو کیوں لوگوں کے بارے میں کنٹیمپٹ کے اتنے نوٹسز جاری کیے گئے؟ یہ ایک بات ہے. دوسری بات آپ کو میں ایک ضرور کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کوئی بات ہی اس قسم کی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ مجبوری سے کہنا پڑتا ہے, کہ میں جب بھی جاتی ہوں پولیس والوں سے بات کرتی ہوں کہ یہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیوں کرتے ہیں, اور پاکستان کی نہیں باہر بھی یہی ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے کو ہم نے مارا, یہ آپ مانتی ہیں کہ نہیں کہ وہ اس نے فلاں قتل کیے, فلاں قتل کیے, فلاں قتل کیے, عدالتوں میں گیا, اس کی بیل ہو گئی, اس کو پھر اریسٹ کیا, پھر وہ نکل آیا, تو ہم نے اس کو مار دیا.
ہم اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ماورائے قانون سے اوپر ہو کے کیا کام. تو جو بھی کام سپریم کورٹ کرے، چاہے وہ سو موٹو نوٹس لے، وہ آئین کے اندر حدود کے ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو بلکہ اس کو ویلکم کرتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کو، مگر ہم یہ چیز ویلکم نہیں کرتے کہ اس جوڈیشل ایکٹیویزم کی آڑ میں وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے کام کریں. یہ اگر جب آپ کون سے ایسا سلو موٹو یا کنٹیمپٹ ہے جو آپ کے خیال میں آئین سے ماورا ہے؟ کیا یہ کنٹیمپٹ نوٹس آئین سے ماورا ہے یا کوئی اور سلو موٹو؟ کہاں پہ کورٹ نے اپنی حدیں نوسی ہیں؟ نہیں، میں آپ کو اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، مگر میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتی ہوں. بابر ستار بیٹھے وہ بھی مثالیں دے سکتے ہیں. میں آپ کو کئی ایسے ججمنٹس کی مثال دیتی ہوں اور ایسے نوٹسز کی مثال دیتی ہوں جو کہ آئین سے آگے جا کے اور قانون سے آگے جا کے ہماری جو رائے ہے اس کے مطابق، اور ہماری جو رائے ہے ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم ججمنٹس کو کرٹیسائز کریں. یہ ہمارا حق ہے. اور ہم یہاں پہ منہ بند کر کے تو نہیں وکیل بیٹھے کہ وکیل جو آ جائے ججمنٹ اس کو ہسٹورک کر کے ہم بیٹھ جاتے. وہ پھر ایک لائیولی اور ویگرس بار نہیں رہتی ہے. باقی آپ نے یہ بات پوچھی کہ عمران خان صاحب کی، میں اس کو دو طریقے سے دیکھتی ہوں. آپ کو میں نے لیگل تو بتا دیا جو میں نے ابھی تک سمجھا. تو میں سمجھتی ہوں لیگلی ان کا کیس بہت اچھا ہے. اور میں ایک سیاستدان کی بیٹی بھی ہوں، کچھ سیاست سمجھتی بھی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے گھر آج خود اپرچونٹی پہنچی ہے کہ وہ ذرا ایک پولیٹیشین ہو کے دکھائیں. یہ پولیٹیشین کے لیے آپ اس کا منہ بند کر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو پولیٹیشین کے لیے کوئی زیادہ تذلیل کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو اندر کر دوں گا ورنہ آپ خبردار آپ بولیں. ایک فریڈم آف سپیچ کی آپ بات بھول جاتے ہیں کہ بھئی کوئی یہاں پہ کسی کا کوئی حق ہے. آپ اگر وہ چڑا ہوا ہے یا وہ تنگ آیا ہے یا اس کو ایک تکلیف ہے ایک انسٹیٹیوشن سے، تو کیوں نہیں لوگ کہیں گے؟ کیا لوگ منہ بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اب عمران خان نے جی انگلی ادھر کر دی تو پھر عمران خان کی انگلی کاٹ دیجئے گا. فلاں بابر ستار بول پڑے ہاتھ کاٹ دیجئے گا، میری زبان کاٹ دے. یہ کیا بات آپ کہاں سے آپ یہ لے آئے ہیں؟ کون سی انسٹیٹیوشن یہاں پہ اتنی جس کو کہتے ہیں بڑی انٹیگریٹی والی؟ ہم نے یہ ساری انسٹیٹیوشنز دیکھی ہوئی ہیں اور اس انسٹیٹیوشن اچھا مجھے اس میں آپ ایک کمرشل بریک لینا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بعد میں اطہر من اللہ صاحب بھی. یہ اسپوکسمین ہوتے تھے چیف جسٹس صاحب کے جب تحریک بحالی کی جوڈیشری کی چل رہی تھی. اور ان سے ہی میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک ادارے کے طور پہ بیہیو کر رہی ہے، رسپونڈ کر رہی ہے ایشوز پہ، کہ کیا ادارہ ایک انڈیویجول کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کا بہت قریبی تعلق رہا ہوا ہے خود چیف جسٹس صاحب سے بھی اور تمام ججوں سے جو آج اس عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں نے کہا تھا اطہر من اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اسپوکس پرسن ہوتے تھے چیف جسٹس صاحب کے. السلام علیکم اطہر. جی وعلیکم السلام. اطہر ویری کوئکلی یہ جو اب لیٹسٹ اسٹینڈ آف آیا ہے کورٹ کا بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، الارمنگ بھی ہے کیونکہ اس کے پاکستان کی سیاست پہ بھی بڑے دورست نتائج ہو سکتے ہیں. کیا سپریم کورٹ ایک انڈیویجول کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، ورکنگ سٹائل کو، اپروچ کو، لیگل اپروچ کو، کہ کیا جو یہ ہے ادارہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہی بیہیو کر رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے تعارف میں میرا ایسا تعارف کرایا. میں کبھی بھی کلیم نہ کیا ہے، نہ کبھی کسی جج صاحب کے پاس گیا ہوں، نہ ملا ہوں، نہ میں کبھی کسی کا قریبی کسی جج صاحبان کا رہا ہوں. تو پہلے تو میں آپ کی یہ تصحیح کر دوں. دوسرا دیکھیں یہ کاش یہ سوال آپ 4 سال پہلے پوچھتے. آپ میڈیا، کالم رائٹر، سیاسی جماعتیں، جب کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی نوٹس ایشو ہوتا تھا تو باقی تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف خوش ہوتی تھیں، وہ کہتی تھی یہ آزاد عدلیہ ہے. اور آج اچانک جو ہے سب کو خیال آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. تو ذمہ داری اس میں صرف سپریم کورٹ کی نہیں سب کی ہے. یقیناً سپریم کورٹ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور دنیا بھر میں. اور میں 4 سال سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ 2 ادارے، ایک عدلیہ اور ایک فوج،
یہ دو ادارے ایسے ہیں کہ کسی سیاسی ایشو یا کسی سیاسی جماعت کے معاملات میں جب دخل اندازی کرتے ہیں یہ ان اداروں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، یہ قومی ادارے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، جی میں مالک صاحب اس وقت آپ بھی ہم سے بحث کرتے تھے، لیکن بابر ستار جیسے جو نوجوان ہے جن کا ایک آئیڈیالزم ہے اور 4 سال سے لکھتے رہے ہیں، تعریف بھی کرتے رہے ہیں، تنقید بھی کرتے رہے ہیں، ان سے اختلاف بھی رہا ہے، ایسے ینگ آئیڈیالزم تو کیا عدالت کی برداشت، کیا قوت ہے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 4 سال جب 2 الیکٹڈ وزیر اعظم کو نوٹس ایشو ہوا آپ سب بڑے خوش ہوئے، جب الطاف حسین کو ایشو ہوا آپ سب بڑے خوش ہوئے، سیاسی جماعتوں نے شادیانے بجائے. دیکھیں اصول، آپ ایک اصول پہ دیکھیں کہ کیا عدالت امریکہ میں اگر میں آپ کو مشورہ دوں، ان کا اس وقت موجودہ سٹنگ جج ہے سپریم کورٹ کا اسٹیفن برائر، اس کی کتاب کبھی آپ پڑھ لیں، ہاؤ آر ڈیموکریسی ورکس. وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں عدالتیں دخل اندازی کریں گی تو کنٹروورشل بن جائے. اچھا سر لائن پہ رہیے گا ایک سیکنڈ. میں ذرا ابھی آسمہ جنگی صاحبہ نے کہا تھا کہ فریڈم آف سپیچ جو سی ہے وہ ہم سلب نہیں کرنے دیں گے، لیکن بابر ستار صاحب کا کیونکہ یہ چل رہا ہے انہی کا کوٹ کر دیتا ہوں اسی ایشو پہ، انہوں نے بڑا طنزیہ انداز میں لکھا کہ جو بھی ای سی پی کی تو کمزوریاں اپنی جگہ تھیں وہ تھیں، سپریم کورٹ نے بھی عجیب اپنا رویہ کیا اس کیس کے اندر، انیکسپلیکیبل بیہیویئر تھا. لکھتے ہیں As the repository of infallible wisdom, it instantly passed an order without even bothering to hear other interested parties. Repository of infallible wisdom. اب یہ freedom of speech نہیں ہے بابر، یہ sarcastic tones ہے، یہ طنز ہے. آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، پہ ہمسائے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. مالک صاحب میرا ایز اے وکیل اور ایز اے سٹیزن رائٹ ہے کہ میں فیئر کامنٹ کروں ان کے فیصلوں کے اوپر. میں نے موٹیو نہیں امپیوٹ کیا، لیکن جب آپ کی عدالت عظمیٰ ایک مقدمے کا 3 گھنٹوں میں فیصلہ نپٹا دے گی، اتنا کانسیکوینشل مقدمہ کہ اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ آپ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، جورسڈکشن آپ کی بنتی ہے، ای سی پی کی بنتی ہے، کسی کو نوٹس نہیں کرتے، 3 گھنٹوں میں فائنل فیصلہ دے دیتے ہیں. تو دیکھیے ایک سپریم کورٹ یو ایس کے ایک جج تھے، انہوں نے لکھا وی آر ناٹ فائنل بیکاز وی آر انفیلیبل، کہ ہم فائنل اس لیے نہیں ہے کہ ہم عقل کل ہیں، وی آر انفیلیبل بیکاز وی آر فائنل، ہمارے سے اوپر عدالت کوئی نہیں ہے. تو یہ عدالتوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا، ہم روز اپیل میں جا کے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ عدالت نے فیصلہ دیا یہ غلط فیصلہ ہے. تو اس چیز کو لکھنا اور کنٹیمپٹ کی طاقت کو استعمال کرنا اس لیے کہ آپ زبان بندی کر سکیں، یہ کنٹیمپٹ کا مقصد نہیں ہے. کنٹیمپٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کو انفورس کروا سکیں، اس کے لیے کنٹیمپٹ خالی دنیا میں استعمال. جس طرح گیلانی صاحب کو فارغ کیا فیصلہ نہ ماننے کے اوپر، اس پہ بھی آپ سر مارے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی اس طرح کے فیصلوں پہ آپ آرڈر پاس کر دیں، آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر وہ رول آف لا انڈرمائن ہو رہا ہے. پھر آپ کو کنٹیمپٹ کی پاور ادھر استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ورنہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے. آسمہ جہانگیر صاحبہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جو باتیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید آپ کی بھی دوسرے لوگوں کی بھی، ایک تو چیف جسٹس صاحب پہ بہت زیادہ ہوئی اور کہا یہ کیا کہ وہی سو موٹو کرتے ہیں، وہی کنٹیمپٹ کا بھی ان کے نوٹسز وغیرہ زیادہ آئے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں دسمبر کے بعد کیا سپریم کورٹ ایک بدلی ہوئی دنیا ہوگی اور دنیا ہوگی؟ کیا ٹوٹلی جوڈیشری اور طرح کی ہے، چیف جسٹس صاحب اور طرح کے ہیں، ہم عام آدمی تو ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ صرف چیف جسٹس صاحب نہیں کرتے، میرا خیال ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اب تو ہائی کورٹس بھی سو موٹو لینے لگ گئے ہیں. پہلے زمانے میں ہائی کورٹ نے کبھی سو موٹو نہیں لیا تھا. اب یہی آپ والی لاجک استعمال کر کے کہ اور تو کوئی پاکستان میں کام کرتا نہیں ہے تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا، تو پھر ہمیں سو موٹو لینا چاہیے. وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ 199 آرٹیکل پڑھ لیجئے گا، یہاں پہ ٹاپ کے جورسٹ بٹھا لیجئے گا اور ان سے پوچھ لیجئے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا وہ جو ججمنٹس لکھی گئی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ایک ججمنٹ جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں لکھی گئی، چیف جسٹس صاحب نے لکھی، جس کے اندر مجھے جب میں سپریم کورٹ کی صدر تھی امائکس کر کے بلایا، اس کے اندر میرا نام تک نہیں لکھا کہ میں وہاں جا کے بحث کر کے آئی. اور یہ تو اتنی چھوٹی اور معمولی حرکت ہے کہ اس پہ اب کیا بندہ بحث کرے اور کیا بندہ گلہ بھی کرے، مگر یہ سب جگہ ایک پھیل گیا ہے. دوسرا مجھے یہ خوف ہے کہ جو جورسپروڈنس رہ گیا ہے باقی، اس میں جو
184(3) کا پورا سسٹم, سو موٹو کا پورا سسٹم, یہ اگر آنے والی جوڈیشری بالکل اس کے اوپر گائیڈ لائنز نہیں بنائے گی تو یہ تو ایک انرولی ہارس ہو چکا ہے. آپ پچھلے 6 مہینے کی PLD سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اور میں آپ سے یہ دعویٰ کرتی ہوں اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ یہ اٹھا کے دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس میں زیادہ تر پٹیشنرز وہی ہیں, یا سیاسی لوگ ہیں, یا وطن پارٹی ہے, یا کوئی بار ایسوسیشن ہے. میرا خیال ہے 4 یا 5 عام کیسز ہیں جن کا رپورٹڈ کیسز ہیں. تو یہ تو آپ نے جو ایکسیس کہتے ہیں ہم نے کھولا ہے ٹو جسٹس, ایکسیس تو آپ نے کلاک کر دیا ہے بزی باڈیز سے اور ان لوگوں سے جو کہ آلریڈی امپاورڈ ہیں. پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ونربل لوگ جو ہیں, جی میرے پاس وقت بات تھوڑا مجھے بتائیں, اگر معصوم لوگ ہیں, نادان لوگ ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ جا کے اپنی داد رسی وہاں کر سکیں بنیادی حقوق. اچھا اگر آج آپ عمران خان کی لائر ہوں, ٹھیک ہے, اگر آج آپ کوئی حوالہ نہیں ہے, مجھے ایک چیز بتائیے, اور ایک اگر آپ عمران خان کی لائر ہوں آج, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی, کل کیا کریں وہ جا کے؟ دیکھیں, ہم جو ہے, ہم وکیل جو ہیں موکل کو وہی مشورہ دیتے ہیں جو موکل کرنا چاہتا ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ کے انسٹرکشنز کیا ہیں, تو وکیل تو اس کے مطابق چلتا ہے. وہ آپ کہہ دیتے ہیں آپ کے یہ بھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ایونچولی تو انہوں نے ڈیسیژن لینی ہوتی ہے. مگر اگر آپ مجھے پوچھیں کہ ایز این ایکٹیوسٹ میں ان کو کیا مشورہ دوں گی, تو میں کہوں گی عمران خان صاحب, آپ میں اگر تھوڑی سی سیاسی سینس ہے تو فائٹ دس کیس آؤٹ. آپ کا بہت اچھا کیس ہے, آپ بالکل اس کے اوپر بابا ستار 15 seconds, what would you say to عمران خان؟ میں انہیں کوئی مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ مزید جو مسئلے میں پھنسے ہوئے وہ میرا مشورہ سن کے مزید مسئلے میں پھنس جائیں. لیکن انہیں اگر ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انہیں ایسی عدلیہ چاہیے جو نیوٹرل آربیٹر ہو آف لا, تو یہ ان کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی, تو جو ان کی خدشات ہیں ان کے دماغ میں, انہیں شیئر کرنے چاہیے سپریم کورٹ سے, تاکہ سپریم کورٹ شاید انٹروسپیکشن کرے کہ کل تک جو لوگ ہمارے حامی تھے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. عطا من اللہ 5 seconds, آپ کیا کہیں گے عمران خان کو؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, قومی لیڈر ہیں, اور یقیناً وہ اس ادارے کا احترام کریں گے, اپنا موقف یقیناً ادھر بیان کریں گے, لیکن احترام کے ساتھ, ادارے کے احترام کے ساتھ, اور جو انہوں نے ہمیشہ ایک رول آف لا کا ایک موقف اختیار کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے جو بھی انہوں نے کہنا ہے وہ اسی احترام کو ملوز خاطر رکھ کے. بہت شکریہ, آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر ولید بہت شکریہ, بابر بہت شکریہ, آسما آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بات بڑی سمپل سی ہے, یہ لوز کیس ہے دونوں کے لیے. اگر عدالت ان کے خلاف پروسیڈ کرتی ہے تو عدالت کو بھی ڈیمیج ہوگا, مورل اور اس کی ایک امیج کو. عمران کے اوپر اگر ہیں تو ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کو بھی زیب نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ کی توہین کے مرتکب ہوں. یہ دونوں کو بہت ہی سمجھ سے آگے چلنا ہوگا. یہ اتنا ہی پولیٹیکل کیس ہے جتنا لیگل کیس ہے, اور اس کی دونوں طرف ریمیفیکیشنز ہیں. ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں بھی پرسنل ایگوز نہیں آئیں گے, نہ عمران خان کے نہ چیف جسٹس صاحب کے, کیونکہ ان دی اینڈ لوزر ول بی دا سسٹم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.